चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस पे रेशम का काम हुआ है। इसने ड्रेस दिखाया, ड्रेस बहुत खूबसूरत था, हिना को भी अच्छा लगा। इसकी कीमत क्या है? सर आपके लिए सिर्फ 5 लाख, सेल्समैन बोला। हिना हैरान रह गई, इतना महंगा? लेकिन इसके बोलने से पहले ही काशिफ बोल पड़ा, इससे भी कोई ज़्यादा अच्छा है तो वो दिखाओ। नहीं सर, इससे ज़्यादा अच्छा लेना है तो आप फेरी ड्रेस सेंटर जाना पड़ेगा। ओके थैंक यू। काशिफ बाहर निकल आया। हिना ने शुक्र अदा किया। वो नहीं चाहती थी कि काशिफ इतना महंगा ड्रेस खरीदे, लेकिन काशिफ जब फेरी ड्रेस सेंटर के अंदर दाखिल हुआ तो हिना बोल पड़ी, कहीं और से ही ले लेते हैं काशिफ। नहीं तो मंदिर तो चलो। वो इसे ज़बरदस्ती ले गया। यहाँ पे एक से बढ़कर एक ड्रेस थे, पसंद करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। सर ये देख लें। सेल्समैन के बाद एक दिखा रहा था, लेकिन काशिफ को कोई भी ड्रेस हिना के लिए पसंद नहीं आ रहा था। इस दिन के लिए कोई वो ऐसा ड्रेस चाहता था जो किसी ने ना पहना हो। कोई ऐसा ब्राइडल ड्रेस दिखाओ जिसकी कीमत चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन ऐसा ड्रेस हो कि जो अब तक किसी ने पहना ना हो। काशिफ की इस बात पे सेल्समैन चौंका। ऐसा तो कोई ही कहता था। सर आपकी तारीफ। वो काशिफ को जानता नहीं था। काशिफ चौधरी, चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मिस्टर चौधरी को तो जानते ही होंगे आप। मिस्टर चौधरी मेरे पापा हैं। मजीद सवालों से बचने के लिए काशिफ ने मुकम्मल तारुफ करवा दिया। ओह सर, चौधरी साहब को कौन नहीं जानता। हमारी खुशनसीबी कि आप हमारे यहाँ आए। सेल्समैन मुअद्दब नजर आने लगा। ऐसा लाजवाब ड्रेस भी है हमारे पास जो ख़ास तौर पे आप जैसे लोगों के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा ड्रेस पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं है और ना ही किसी ने ख़रीदा है। आए आपको दिखाते हैं। सेलमैन उन्हें लेके कमरे की जानिब बढ़ा। 2 सिक्योरिटी गार्ड भी इसके हमराह हो लिए। कमरे के अंदर दीवार में एक कद आदम अलमारी नस्ब थी। इसके सामने जाके वो रुक गया। इस अलमारी में जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम है ताकि ड्रेस को हिफाजत से रखा जाए। बस अभी मैनेजर साहब आते हैं तो आपको ड्रेस दिखाते हैं। ये सिक्योरिटी लॉक सिर्फ वही खोल सकते हैं। सेल्समैन साथ साथ इनको आगाह भी कर रहा था। हिना को सस्पेंस था कि कौन सा ऐसा ड्रेस है जिसे इतना छुपा के रखा गया है। चंद लम्हों बाद मैनेजर भी आ गया। इसने सेफ पे कुछ नंबर्स दबाए और हैंडल को दाएं जानब दबा के फिर कुछ नंबर मिलाए। इसके बाद स्कैनर पे अपना हाथ रखा। बीप की आवाज़ आई और अलमारी के दोनों पार्ट साइडों में अंदर की जानब चले गए। अब शीशे के केस में सूट रोशनियों में जगमगा रहा था। ब्लू कलर का वो ड्रेस बिलाशुबा सबको पसंद आने वाला बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। इस पे सोने के ताज से डिज़ाइनिंग की गई है और दूसरे ड्रेसेस में शीशे के नग होते हैं, लेकिन इसमें अफ्रीका से मंगवाए गए डायमंड्स लगाए गए हैं। ये शर्ट पे लगा रूबी ही सिर्फ 10 लाख का है। छोटे डायमंड्स के बीच में लगी रूबी की तरफ मैनेजर ने इशारा किया, जिसकी जगमगाहट निगाहों को खैरा कर रही थी। काशिफ भी इसे पसंदीदगी से देख रहा था। इस सूट का कपड़ा ख़ास किस्म के रेशम से तैयार किया गया और इसे केमिकल से रंगा भी नहीं गया, बल्कि नबाताती अज़ा इस्तेमाल किए गए हैं और इस पे सारा काम हाथ से किया गया है। ऐसा सूट ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए इसे सिर्फ हम ख़ास कस्टमर को ही दिखाते हैं। पिछले साल ऐसा सूट एक अरब शेख ने ख़रीदा था, लेकिन वो इससे कम कीमत का था। हिना ठीक है ना ये? इसने हिना की आंखों में देखा और इसका जवाब का इंतज़ार किए बिना मैनेजर से पूछा, कितने का है ये ड्रेस? सर आपके लिए सिर्फ 1 करोड़। हिना की सांसें रुक सी गईं। यह कीमत इसके वहम गुमान से भी बहुत दूर थी। काशिफ ने जेब से चेक बुक निकाली और चेक फिल करके मैनेजर के हाथ में थमा दिया। हिना हैरान इसकी तरफ देखे जा रही थी। इतना महंगा ड्रेस इसके लिए? काशिफ रहने दे प्लीज़, वो बोल ही पड़ी। हिना बस चुप। इसने हिना को चुप करवा दिया। चेक क्लियर होने पर ड्रेस घर भिजवा दीजिएगा। काशिफ मैनेजर की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर कैसी बातें करते हैं आप? ड्रेस हम अभी भिजवा देते हैं, चेक क्लियर होता रहेगा, वो खुश इखलाकी से बोला। वो जानते थे कि इस फैमिली का कोई भी चेक डिसऑनर आज तक नहीं हुआ था। हैरानो परेशान हिना का हाथ थामे काशिफ दुकान से बाहर आ गया। काशिफ इतना महंगा ड्रेस क्यों? इसने फिर दबा दबा एहतजाज किया। चुप, बस चुप। सबसे महंगा प्यार होता है, और तुम्हारा प्यार? इस प्यार के बदले में मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। इसके लहजे से प्यार झलक रहा था। इससे पहले भी तो वो जान दे ही रहा था। सरबत ने बचा लिया था। हिना के दिल में ठेस उठी। वो काशिफ के काबिल नहीं रही थी। ये इसके साथ धोखा था। वो धोखेबाज नहीं थी, बस अपने पापा को खुश देखना चाहती थी। काशिफ भी खुश था, और वो भी कुछ लम्हों के लिए। जब इस भयानक हादसे को भूल जाती तो खुशी रहती थी, लेकिन यह गलत है। इसकी खुशी काफूर हो गई। काशिफ और शॉपिंग करना चाहता था, लेकिन वो अजियत में थी। काशिफ मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाकी शॉपिंग खुद ही कर लेना। क्या हुआ तबीयत को?
چلو ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں کاشف، گھر جا کے تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نہیں، ایسے کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی؟ ڈاکٹر کس لیے ہیں؟ اس نے گاڑی کا رخ کلینک کی جانب موڑ دیا۔ ہنا نے ٹھنڈی سانس بھری اور سیٹ کے ساتھ سر ٹکا لیا۔ شاپنگ سے بچنے کی کوشش الٹی پڑ چکی تھی۔ سرمد کے رویے سے تنگ آ کے آج پھر وہ شاہ صاحب کے آستانے پہ موجود تھی۔ آج بڑے کمرے میں بیٹھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کمرے میں موجود سائلوں میں کوئی بھی عورت نہیں تھی، سارے مرد تھے۔ اس میں سے کچھ سگریٹ پی رہے تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں کی بو انتہائی ناگوار اور عجیب سی تھی۔ کونے میں بیٹھا ایک لمبا ترنگا شخص اسے گھور رہا تھا۔ پہلے اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر دیکھا تو اس کی نگاہیں غلط انداز میں بار بار اسی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے جانے کا ارادہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر نکلنے لگی کہ شاہ صاحب کے نائب نے دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ گیا۔ میڈم آپ جا کیوں رہی ہیں؟ شاہ صاحب سے نہیں ملنا؟ میں پھر مل لوں گی، آج رش ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ ارے نہیں، بس آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کو شاہ جی سے ملوا دیتا ہوں۔ نہیں، پھر سے ہی۔ وہ باہر نکلنے لگی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آپ کو دوبارہ تکلیف کرنی پڑے گی، آپ ابھی ملنے آئے، میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں۔ بادل نخواستہ وہ اندر آ گئی۔ نائب اندر چلا گیا۔ وہ انتظار میں تھی۔ 2 منٹ بعد ہی نائب باہر آ گیا۔ آ جائیں، شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کے چل پڑی۔ وہ شخص اب بھی اسے گھورے جا رہا تھا۔ شاہ صاحب کا کمرہ آج نسبتاً بدلا ہوا تھا۔ تخت پہ بیٹھنے کی بجائے شاہ صاحب سائڈ پہ پڑی چارپائی پہ بیٹھے تھے، اور سائڈ پہ پڑے حقے کا پائپ انہوں نے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ وہ تذبذب میں تھی کہ اب کیا کرے۔ بیٹھ جاؤ، شاہ صاحب کی بھاری آواز گونجی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بیٹھنے کے لیے اور کوئی چیز نہ تھی۔ وہ تخت کی جانب بڑھی، اس پہ بیٹھنے لگی کہ شاہ صاحب بولے، تخت پہ نہیں، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ چارپائی کے درمیان میں شاہ صاحب بیٹھے تھے، وہ کہاں بیٹھتی؟ چارپائی کے ایک کونے پہ وہ ٹک گئی۔ شاہ صاحب کی نظریں اس پہ گڑی ہوئی تھیں۔ اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ من کی مراد پانا آسان نہیں، تم پہ دم کرنا پڑے گا، پاس آ کے بیٹھو۔ شاہ جی کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ نشے میں تھے۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن شاہ صاحب کی تعویذ کی وجہ سے سرمد خود چل کے اس کے پاس آیا تھا، اور اب پھر وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے۔ مجبوراً وہ کھسک کے تھوڑا قریب ہو گئی۔ شاہ صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اس پہ پھونک ماری، تھوڑا اس کے قریب ہوئے اور اس کا بازو پکڑ دیا۔ شاہ صاحب یہ کیا؟ اس نے احتجاج کیا۔ کچھ پانے کے لیے تھوڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ شاہ صاحب نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں آ گئی۔ اسے شاہ جی سے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ اب یہ نخرے چھوڑو، تمہیں بچہ چاہیے، جو میں کہتا ہوں وہی کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ تیز آواز میں بولی۔ اچھا تو پھر تمہیں تمہارا پیار چاہیے، وہ بھی مل جائے گا، لیکن میری بات سن لے۔ شاہ کا لہجہ بدل گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چھوڑیں مجھے۔ اس نے زور لگا کے بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہ کی آنی گرفت سے خود کو آزاد نہ کروا پائی۔ شاہ جی نے اسے اور پاس کیا اور آغوش میں لے لیا۔ ذلیل انسان چھوڑو، اس نے غصے میں شاہ جی کے چہرے پہ ناخن مار دیے۔ آہ! شاہ جی نے چیخ ماری۔ اس کے رخسار پہ خون کی لکیریں ابھر آئیں۔ سالار! شاہ جی کی آواز بلند تھی۔ فوراً ہی دروازے پہ وہی لمبا ترنگا شخص آ گیا۔ اس جنگلی بلی نے مجھے زخمی کر دیا، اسے اس کی اوقات بتا دو۔ تانیہ کو خوف محسوس ہوا۔ سرمد کو پانے کے چکر میں وہ کہاں پھنس چکی تھی۔ سالار خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پاپا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ جی ہاں نہیں بیٹا، کیا بات ہے؟ مسٹر رندھاوا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاپا ہر رشتے کی بنیاد سچائی پہ رکھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت کچھ سچائیاں چھپا لی جائیں تو اس سے رشتوں پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا، بعد میں کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا۔ بیٹا یہ جو سچ ہے نا، یہ اس بچے کی مانند ہوتا ہے جسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اس لیے سچ بولنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہو، آپ کے کسی کا نقصان نہ ہو جائے یا اس سے لڑائی جھگڑے کا کوئی امکان ہو، تو ایسا جھوٹ سچ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی نیک نیتی شامل ہوتی ہے۔ آپ کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس جھوٹ میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاپا بعد میں بھی تو رشتے خراب ہو سکتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ بعد میں اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کی نیچر کیسی ہے، وہ اس جھوٹ کو کس انداز میں لیتا ہے، کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں۔ کیا پتہ وہ اسے اس انداز میں نہ سوچے جس انداز میں آپ نے سوچا ہو، اور پھر اس کا انجام برا ہو۔ کوئی بات ہے ہانی جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ وہ اسے بغور دیکھ رہے تھے۔
نہیں پاپا، ایسا تو کچھ بھی نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ باتوں سے لا علمی بہتر ہوتی ہے، انسان خوش تو رہ سکتا ہے نا۔ اب میں خوش نہیں تو مجھے یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ باقی سب کی خوشیاں ختم کر دوں۔ شادی میں 2 دن باقی تھے، وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ پاپا کو سوچوں میں گم چھوڑ کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، پاپا سے بات کر کے اس کی سوچ پختہ ہو چکی تھی کہ اسے سچ ہی بولنا ہوگا۔ کاشف سے اپنے پیار پہ اسے فخر تھا، ہر طرح کے حالات میں بھی پیار کم نہیں ہوا تھا۔ وہی شک کرتی رہی تھی، بدگماں ہوتی رہی تھی، کاشف ویسا ہی تھا، بدلا نہیں تھا۔ اتنے اچھے انسان کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، بتا دو گی تو اسے کھو بیٹھو گی۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، ساری زندگی ساتھ رہنا ہے یا جدا ہو جانا ہے۔ ایسی غلطی نہ کرنا، پچھتاؤ گی ہمیشہ۔ دل نے اسے ڈانٹا، لیکن اگر اس کے ساتھ بھی رہ لوں تو اسے پتہ چل جائے تو اس کے دل میں کیا عزت رہ جائے گی میری؟ کیا اتنا پیار باقی رہے گا یا نفرت میں بدل جائے گا؟ وہ مجھے دھوکے باز سمجھتا رہے گا۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ کیا پتہ ایسے ہی عمر گزر جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے۔ دل بدستور اسے سمجھانے میں لگا ہوا تھا، لیکن اپنے ضمیر کا کیا کروں جو ہر قدم مجھے ملامت کرتا رہے گا اور میں من ہی من شرمندہ ہوتی رہوں گی۔ اس کے پیار کے جواب میں دل کا چور مجھے کھل کے ہنسنے بھی نہیں دے گا۔ ہر لمحہ میں ڈرتی رہوں گی کہ کہیں اسے نہ پتہ چل جائے۔ نہیں، میں ایسا ڈر، ایسی شرمندگی کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، لیکن ہاتھ آئی خوشیوں کو غم میں بدلنا کوئی عقل مندی تو نہیں۔ دل پھر سے بول پڑا، کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ اس نے کاشف کا نمبر ڈائل کیا، بیل ہوتی رہی لیکن کاشف نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ دوسری بار نمبر ملایا لیکن اس بار پھر رابطہ نہیں ہوا۔ کاشف پلیز فون اٹھا لو، اس سے پہلے کہ تم سے بچھڑ جانے کی سوچیں مجھے الجھا دیں اور میں اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر پاؤں۔ لیکن کاشف کو بتاؤں گی کیسے؟ اس سے پہلے بھی تو باوجود کوشش کے کچھ نہ کہہ سکی۔ میسج کر دوں، لیکن پھر رک گئی۔ فون پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا، کاشف اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اگر اس نے میسج پڑھا ہی نہ ہو، کسی اور نے پڑھ لیا تو؟ لیٹر لکھ دیتی ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کاغذ لے کے وہ بیٹھ گئی، خود پہ بیتا سب کچھ جو نہیں بتایا تھا لکھ دیا اور اسے لفافے میں بند کر دیا۔ اب ایڈریس کیا لکھوں؟ یہ تو اس کے ذہن میں تھا ہی نہیں، اب کیا کروں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی، کاشف کا فون تھا۔ وہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں، فون پہ اسے بتا دوں یا خط بھیجوں؟ بیل ہوتے ہوتے بند ہو گئی۔ اس نے فون اٹھا کے نمبر ڈائل کیا، پہلی بیل پہ ہی کاشف نے اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو کاشف، میں نے کچھ کہنا تھا۔ جی بیٹا، کیسی ہو آپ؟ لہجہ اپنائیت بھرا تھا۔ دوسری جانب کاشف کی ماما تھیں۔ آنٹی، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کاشف تو کام سے باہر گیا ہوا تھا، موبائل ساتھ لے کے جانا بھول گیا۔ میں نے تمہاری کالز آتی دیکھی تو سوچا اٹینڈ کر کے تمہیں بتا دوں تاکہ تم پریشان نہ ہوتی رہو، لیکن میرے اپنے فون پہ کال آ گئی تھی۔ آنٹی بس ایسے ہی کر رہی تھی، کوئی بات نہیں بیٹا، تم کر سکتی ہو فون، 2 دن تک تم ہماری فیملی کا حصہ بننے والی ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بہو مل رہی ہے۔ وہ چپ ہو گئی، دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ وہ اس تعریف کے قابل نہیں تھی۔ آنٹی، اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا دیجیے گا۔ اسے یاد آیا کہ ایڈریس تو وہ کاشف کی ماما سے بھی لے سکتی ہے۔ اچھا، کاشف کے لیے کوئی سرپرائز ہے کیا؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ اس سرپرائز کا اگر انہیں پتہ چل جاتا تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتی۔ انہوں نے ایڈریس لکھوا دیا۔ تھوڑی رسمی بات چیت کے بعد کال آف کر کے ہنا نے لفافے پہ ایڈریس لکھا اور کوریئر سینٹر کال کی۔ گھنٹے بعد کوریئر والا ان کے گھر سے ڈاک لے کے جا چکا تھا۔ لفافہ کوریئر والوں کے حوالے کر کے اب وہ پرسکون تھی۔ سالار اس کی جانب قدم بڑھاتا آ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب سرکتی جا رہی تھی۔ سرکتے سرکتے وہ دیوار سے جا لگی۔ سالار قریب آ رہا تھا، اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسے اٹھا کے دے مارتی۔